सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जज्बाती कहानी जिसका नाम है अदावत। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हम्म, पता नहीं किसका इंतजार कर रही है गश्ती, घटिया अंदाज में कहते हुए वो चल पड़ा। नेहा सर से पांव तक सुलग गई थी। उसे कोई मुनासिब जवाब देने के लिए वो मुंह खोल ही रही थी कि सोबान की डबल केबिन उसके सामने आकर रुक गई। वो सर झटक कर गाड़ी में बैठने लगी। वो मुड़कर उसे गाड़ी में बैठता देखने लगा। ये सोचकर नेहा की पेशानी अर्क आलूद हो गई थी कि वो इस वक्त उसके मुतल्लिक क्या सोच रहा होगा। सोबान उसके बैठते ही गाड़ी मोड़ रहा था कि अचानक उस शख्स ने रुककर बाआवाज़े बुलंद पुकारा, गश्ती। वो गाड़ी से इतने फासले पर नहीं था कि उसकी आवाज़ सोबान के कानों तक ना पहुंचती। उसकी बात समझते ही एकदम ब्रेक लगाकर सोबान नीचे उतरा। उसका कद 6 फुट से भी 2-3 इंच ऊपर था। कसरती और कसा हुआ जिस्म, उसकी कामत देखते ही वो आदमी घबरा कर भाग पड़ा था। मगर यह उसकी भूल थी कि वो सोबान से निकल कर जा सकता था। सोबान एक मंजा हुआ एथलीट था। उसने उसे 50 मीटर से ज्यादा आगे नहीं जाने दिया। उसे पकड़ते ही सुबान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया और फिर गिरेबान से थाम कर पूछा, अब बको, क्या कह रहे थे अपनी हमशीरा के बारे? मैंने तो कुछ नहीं कहा जनाब। वो सख्त खौफजदा हो गया था। अचानक दाएं बाएं से चंद राहगीर इकट्ठे हो गए। क्या हुआ सर, क्या हुआ सर? वो सोबान से पूछने लगे। इस बेगैरत से पूछो। सोबान ने झटका देकर उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। सर, इसके लिए इतना ही काफी है, बस अब आप इसे माफ कर दें। वहां मौजूद एक अधेड़ उम्र शख्स नरमी से सोबान को मुखातिब हुआ। सोबान ने झटका देकर उसे फुटपाथ पर फेंकते हुए कहा, इन मोअज़्ज़िज़ हजरात को दुआएं दो। अगर ये ना आ जाते तो मैं तुम्हें किसी शरीफ लड़की पर फिक्रे कसने का मतलब समझा देता। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। नेहा ने गाड़ी से उतरने की कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता उसे वहां से उस लड़के का अंजाम वाज़िया तौर पर नजर आ रहा था। उस वक्त उसे मालूम हुआ कि एक औरत के लिए मर्द का साथ कितनी अहमियत का हामिल होता है। उसके दिल में सोबान के लिए हल्की सी शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा हुआ, मगर वो इसका इजहार नहीं कर सकी थी। सुबान का सांस दौड़ने की वजह से कुछ फूल गया था, क्योंकि एकदम तेज रफ्तारी से भागने से सांस का फूलना लाजमी अमर है। गाड़ी मोड़कर वो वापस रवाना हुआ। नेहा की तवक्को के बरक्स उसने कोई बात नहीं की थी। ना तो ये पूछा कि वो कहाँ गई थी, और ना ये कि वो टैक्सी करवा कर क्यों नहीं लौटी, और ना इतना ही कि जाने के बाद लौटने की वजह क्या थी। सरबन होटल की पार्किंग में गाड़ी रोक कर वो नीचे उतरा और नेहा की जानिब देखे बगैर होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो भी जल्दी से उसके पीछे चल पड़ी और उसके एक कमरे में दाखिल होते ही उसके दरवाज़ा बंद करने से पहले अंदर घुस गई। वो उसे हैरानी से देखे बगैर कुछ कहे बेड की तरफ बढ़ गया। नेहा ने उस पर तवज्जो दिए बगैर तपाई पर पड़े टेलीफोन की तरफ बढ़ी। रिसीवर उठाकर उसने सिफर डायल किया। दूसरी जानिब से इस्तकबालिया पर बैठे शख्स ने फोन अटेंड किया था। कमरा नंबर 16 में एक वेटर भेजो। जी मैडम कहकर उसने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके यस कहने पर दरवाजा खोलकर एक शरीफ सूरत वेटर अंदर दाखिल हुआ। जी मैडम, ऐसा करो, सबसे पहले तो यहाँ एक सिंगल बेड लगवा दो। मैडम, ये तो मैं नहीं कर सकता, तुम अपने सुपरवाइजर को बुलाओ। नेहा ने उसके साथ मजीद मगजमारी से गुरेज किया था। जी मैडम कहकर वो बाहर निकल गया। सुबान उसे नजरअंदाज किए खामोशी से लेटा रहा। चंद मिनट के बाद वेटर सुपरवाइजर के हमरा वापस लौटा। नेहा की बात सुनकर सुपरवाइजर ने भी माजरत जाहिर की थी। क्या आपके होटल में कोई कमरा खाली नहीं? खाली कमरे तो मौजूद हैं, मगर मैडम, अगर मगर छोड़ो, आप यूं करो कि उनमें से कोई कमरा भी मेरे नाम पर बुक करके उसके चार्जेस वसूल करो और उस कमरे से एक सिंगल बेड उठाकर यहाँ ले आओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? इस तरह तो हो सकता है। सुपरवाइजर ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए पूछा, वैसे आपकी पहले एंट्री नहीं हुई? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। मैं अभी पहुंची हूँ और मैं अपने शोहर के साथ एक बेड पर नहीं सो रही। वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझती। आपको जैसा कहा है वैसा करो। उसे कहकर वो वेटर को मुखातिब हुई, और आप फिलफोर मटन कढ़ाई और गरम नान ले आएं। सलाद तो आप यकीनी तौर पर लाएंगे, बस चटनी साथ लाना ना भूलना। वो जी मैडम कहकर बाहर निकल गया, जबकि नेहा इत्मीनान से गुसल खाने में घुसकर गर्म पानी से लुत्फानंदोज होने लगी। उसके गुसल खाने से निकलने तक वेटर खाना ले आया था। खाना बहुत अच्छा बना था। खाना खाकर उसने वेटर को बुलाकर बर्तन वापस किए और दरवाज़ा कुंडी करके लेट गई। लेटने से पहले वो नाइट बल्ब जलाना नहीं भूली थी। शदीद थकन के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी।
آج اس کے ساتھ کوئی معمولی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ پسٹل کی موجودگی کی وجہ سے وہ یاسر کے شر سے محفوظ رہی تھی۔ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں جانے کیا ہوتا، وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ اس کے جاتے وقت صوبان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ جواب میں وہ اس کی توہین کر کے چل دی تھی، پھر اس کے بلانے پر بھی وہ بغیر کسی حجت اسے لینے آ گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے گالی بکنے والے کی صوبان نے جو درگت بنائی تھی وہ اس کی نظر میں قابل تعریف تھی، مگر وہ جواباً اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی تھی۔ وہ کافی دیر تک صوبان کے رویے اور اپنی بے وقوفی پر سوچ کے گھوڑے دوڑاتی رہی، یہاں تک کہ تھکے ہوئے ذہن نے مزید سوچنے سے انکار کرتے ہوئے نیند کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہی صورتحال صوبان کو بھی درپیش تھی۔ بظاہر نظر وہ آنکھیں بند کر کے سونے کا پوز بنا کر لیٹ گیا تھا، مگر حقیقت میں نیند اس کی آنکھوں سے بھی روٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے رویے پر غور کرتا رہا۔ نیہا کی ایک کال پر وہ آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اس کے پاس بھاگا ہوا پہنچا تھا، گویا وہ اس کی کال ہی کا تو منتظر تھا۔ پھر اسے گالی بکنے والے کے پیچھے یوں دیوانوں کی طرح بھاگ پڑنا، حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہر وقت اس کی توہین پر کمر بستہ رہنے والی کی بے عزتی ہوئی تھی۔ صبح کا ناشتہ صوبان نے کمرے میں منگوا لیا تھا۔ نیہا غسل خانے سے باہر نکلی اور اس نے بھی فون پر اپنے لیے ناشتے کا کہہ دیا۔ بالوں کو تولیے سے رگڑتی ہوئی وہ صوبان کو مخاطب ہوئی۔ ویسے کل تمہیں اپنی طاقت دکھانے کا کچھ زیادہ شوق نہیں چڑھا تھا، یا پھر مجھے اپنی بہادری دکھا رہے تھے؟ صوبان کل ہی سے اسی قسم کے سوال کی توقع کر رہا تھا۔ وہ نپے تلے الفاظ میں بولا، گالی بکنے والے کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہونا چاہیے۔ مگر گالی تو اس نے مجھے بکی تھی نا، تمہیں کس نے کہا کہ میرے لیے ہیرو بنو؟ اور یقین مانو ایسی حرکتوں سے عقل سے فارغ لڑکیاں ہی متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ میں نے اسے تمہیں گالی بکنے کی وجہ سے بے عزت کیا تھا، اور تمہارا یہ خیال کہ اس کی گالی صرف تمہیں پڑ رہی تھی، یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ بالفرض تم ویسی ہی تھیں جیسا وہ کہہ بھی رہا تھا، تو پھر میں کس زمرے میں آ رہا تھا؟ ایسی عورت کا میری گاڑی میں بیٹھنا ہی یہ ظاہر کرتا تھا کہ میں بھی اسی قبیل سے ہوں۔ البتہ مجھ سے علیحدہ ہونے کی صورت میں وہ تمہیں یہ کیا اس سے بھی دگنی تگنی گالی بکتا، میں ٹس سے مس ہو جاتا، پھر تم یہ سب کچھ سمجھ سکتی تھی جو اب سوچ رہی ہو۔ اس کے تلخ جواب نے نیہا کے منہ میں کڑواہٹ گھول دی تھی۔ اسی وقت ویٹر اجازت مانگ کر ناشتے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جب تک وہ ناشتے سے فارغ ہوتی ہے صوبان تیار ہو کر چل پڑا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ صوبان اسے کاؤنٹر پر کھڑا نظر آیا، یقیناً حساب کتاب بے باک کر رہا تھا۔ وہ بھی اسی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پہنچنے تک وہ ادائیگی کر کے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا تھا۔ جی میرا حساب کتاب کتنا ہوا ہے؟ اس نے کیشیئر سے پوچھا۔ اس کے ہمراہ اس وقت سپروائزر بھی بیٹھا تھا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، مسز صوبان، آپ کا حساب کتاب تو آپ کے خامن نے بے باک کر دیا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کسی دوسرے سے میرے واجبات لیے کیوں ہیں؟ وہ غصے میں دھاڑی۔ میں تمہیں بھیک منگی لگتی ہوں؟ وہ واپس کرو اسے اپنی رقم۔ سوری میڈم، یہ غلط فہمی سے ہوا ہے۔ سپروائزر گھبرا گیا تھا۔ اس نے بدتمیزی سے کہا، یہ بھلا کون سی غلط فہمی ہے؟ جب رات کو میں نے واضح طور پر تمہیں کہہ دیا تھا کہ کمرہ میرے نام پر کر دو، تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ عجیب سٹاف ہے یہاں کا۔ صوبان دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے کانوں میں نیہا کی غسیلی آواز پڑی اور وہ بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے رک گیا۔ اس فتنہ پرور فسادی لڑکی نے پھر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ غور کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ صوبان کی واجبات کی ادائیگی کرنے پر غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ پیچھے مڑ کر وہ کاؤنٹر کی طرف چل پڑا۔ کیشیئر نے بھی اسے واپس آتے دیکھ لیا تھا۔ قریب جا کر وہ کیشیئر کو مخاطب ہوا، آپ کو کم از کم مجھے تو یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ کسی اور کا بل بھی آپ مجھ سے وصول کر رہی ہیں۔ سوری سر، میں سوچا کہ شاید آپ اکٹھے ہیں تو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے کیشیئر کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ آپ نے جو زائد رقم مجھ سے وصول کی ہے، برائے مہربانی مجھے واپس کر دیں۔ ہاں ہاں جلدی کرو، کہیں اسے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ نیہا اس وقت بھی طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ کیشیئر نے کیلکولیٹر کے چند بٹن دبا کر جلدی جلدی حساب کیا اور نیہا کو مخاطب ہوا، میڈم آپ کا بل بنا ہے 9550۔ یہ رقم آپ مسٹر صوبان کو ادا کر دیں۔ یہ آپ خود ہی اس محترم کے حوالے کریں۔ اس نے اپنا شولڈر بیگ کھول کر اندر ہاتھ ڈالا۔ یہ دیکھ کر وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی تھی کہ رقم کے خانے میں فقط 4 نوٹ پڑے تھے، 1000 کا نوٹ اور 3 500 کے۔ وہ جلدی سے بولی، آپ 10 منٹ انتظار کریں، میں اے ٹی ایم سے پیسے نکال کر لے آتی ہوں۔ اگر یہ اے ٹی ایم کے بہانے کہیں چلی گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ صوبان کو اس پر طنز کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا، جو اس نے بالکل ضائع نہیں کیا تھا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، وہ ترکی بترکی بولی، مگر وہ سپروائزر کی اچھی خاصی توہین کر چکی تھی، اسے بھی بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔
وہ بظاہر ادب سے بولا، میڈم آپ اس طرح نہیں جا سکتی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ بپھر گئی تھی۔ مطلب واضح ہے میڈم صاحب، جب آپ کا شوہر ہی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تو ہم کیسے یقین کر لیں؟ آپ اپنا ایک آدمی میرے ہمراہ بھیج دیں۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس نے پسپا ہونا مناسب سمجھا۔ اس کے ساتھ وہ شولڈر بیگ سے اپنا اے ٹی ایم کارڈ بھی ڈھونڈ رہی تھی، مگر کارڈ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنا بیگ کاؤنٹر کے اوپر الٹ دیا۔ عورتوں کے میک اپ کی چند مشہور چیزیں، ناخن تراش، لیڈی پسٹل بمائے لائسنس کے، نقدی، 2 بال پوائنٹ اور باقی کچھ نہیں۔ میرا اے ٹی ایم کہیں گر گیا ہے، وہ گھبراہٹ سے بولی۔ سن لیا؟ صوبان سپروائزر سے بولا۔ کہا تھا نا کہ میں ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ یقین کریں میرا اے ٹی ایم کہیں گر گیا ہے، وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی تھی۔ تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سپروائزر نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ آپ اس طرح کریں، 2500 روپیہ اور یہ گھڑی رکھ لیں۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی سنہرے ڈائل کی قیمتی گھڑی اتار کر سپروائزر کی طرف بڑھا دی۔ وہ گھڑی اسے والد نے سال بھر پہلے تحفے میں دی تھی، اور جہاں تک اس کا اندازہ تھا کہ وہ گھڑی 20-25 ہزار سے کم قیمت کی نہیں تھی۔ ایسے نہیں ہو سکتا میڈم، سپروائزر نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ صوبان نے گھڑی اور رقم اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ آپ کو پوری رقم مل گئی ہے نا؟ جی سر، شکریہ سر، سپروائزر نے سرعت سے کہا۔ نیہا ایک دم مڑی اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف چل پڑی۔ اس کی سخت سبکی ہوئی تھی، آخر صوبان ہی کی وجہ سے اس کی جان چھوٹی تھی۔ اس کے دل میں صوبان کی نفرت کا گراف تھوڑا اور بلند ہو گیا تھا۔ صوبان نے سپروائزر سے پوچھا، آپ کے پاس خاکی لفافہ مل جائے گا؟ خاکی تو نہیں، البتہ یہ ہیں۔ اس نے سفید کاغذ کے بنے ہوئے لفافے اسے دکھائے، جن پر ہوٹل کا مونوگرام بھی بنا ہوا تھا۔ بس یہی دے دیں۔ صوبان نے اس کے ہاتھ سے 2-3 لفافے لے کر جیب میں ڈالے اور ان سے الوداعی مسافہ کر کے باہر نکل آیا۔ نیہا گاڑی کے باہر ٹہل رہی تھی کیونکہ ڈبل کیبن لاک تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس نے نیہا کی طرف کا دروازہ ان لاک کیا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ اندر داخل ہو کر اس نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کیا اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ صوبان نے اس کی گھڑی جیب سے نکال کر سفید لفافے میں ڈالی اور لفافہ دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ وہ دل پر جبر کر کے بولی، اگر گھڑی مجھے دے دو تو واپسی پر تمہاری رقم لوٹا دوں گی۔ کیوں واپس دے دوں؟ اور تمہارا کیا؟ وعدہ خلافی میں تو تمہیں آر محسوس نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے کی بھی ماہر ہو، اور دھوکہ دہی تمہاری فطرت میں شامل ہے۔ ایسی لڑکی سے لین دین رکھنا نری بے وقوفی ہے۔ 4 ٹکے کا فائدہ نظر آ رہا ہے، کہاں واپس کرو گے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بالکل، وہ اس کی چال کو سمجھتے ہوئے ببانگ دہل بولا۔ اس میں شک ہی کیا ہے؟ جتنے کی نہیں آ رہی ہے اتنے لے لینا، وہ بعد میں دیکھیں گے، صوبان بے پرواہی سے بولا، جبکہ نیہا نے منہ بنا کر باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ گھر واپسی پر وہ دادا جان کے ذریعے بآسانی وہ گھڑی واپس لے لے گی۔ گاڑی ایبٹ آباد کی حدود سے مانسہرہ میں داخل ہو گئی تھی۔ سارا علاقہ ہی جنت ارضی کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ پہلی بار یہ علاقے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں پچھتا بھی رہی تھی کہ اب تک وہ ان علاقوں کی سیر سے غافل کیوں رہی۔ اگر صبان جیسے ہم سفر کی موجودگی میں وہ مناظر اتنے بھلے لگ رہے تھے تو دوست احباب کے ساتھ کتنے دلکش محسوس ہوتے۔ صبان آگے کا پلان سوچنے لگا۔ اس کا ارادہ K2 کے بیس تک جانے کا بن گیا تھا۔ اس سلسلے میں دوستوں کا ساتھ ضروری تھا۔ اس نے گلگت پہنچ کر احمر پارٹی کو دعوت دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ انہوں نے بھاگ کر اس کے پاس پہنچ جانا تھا۔ ڈبل کیبن شنکیاری کی حدود سے گزر کر بٹل کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ بٹ گرام پہنچ کر صوبان نے سڑک کے کنارے بنے ایک چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی۔ پہلی بار یہاں سے گزرتے ہوئے اس نے چائے پی تھی، اس کے بعد اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ جب بھی یہاں سے گزرتا چائے ضرور پیتا۔ گاڑی روک کر اس نے نیہا کو کہا، وہ کیا ہے کہ اس چھوٹے سے ہوٹل کی چائے مجھے بہت پسند ہے، اور میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں اس ہوٹل کی چائے ضرور پیتا ہوں۔ بلکہ ایک دفعہ تو ہم سارے دوست لاہور سے یہاں تک صرف چائے پینے آئے تھے، تو تم محسوس نہ کرنا میں ذرا ایک کپ چائے کی پی لوں۔ لاہور سے وہاں تک فقط چائے پینے کی بات اس نے نیہا کی اشتہا بڑھانے کے لیے کی تھی۔ چائے پینے پر نیہا کی طبیعت بھی آمادہ تھی، مگر اس کے پرس میں 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا، اور صبان کو کہنا اسے گوارا نہیں تھا۔ البتہ صبان اگر اسے چائے کی دعوت دے دیتا تو اس نے قبول کر لینی تھی، اور وہ اسی امید کے سہارے خاموش بیٹھی رہی کہ وہ اس کے لیے بھی چائے منگوائے گا۔ قیمتی ڈبل کیبن کو دیکھ کر ہوٹل میں کام کرنے والا واحد بیرا بھاگ کر قریب پہنچا۔ 15-16 سال کا لڑکا جانتا تھا کہ ایسی گاڑی والوں سے بخشش ملنے کی امید کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ جی صاحب، اس نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ یار چائے پلا دو۔ سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے زوردار انگڑائی لی۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ لڑکا واپس مڑنے لگا تھا کہ صوبان نے اسے دوبارہ آواز دی، بات سنو۔ جی صاحب۔ وہ رک کر صوبان کی طرف متوجہ ہوا۔ صرف 1 پیالی چائے لانا ہے، اور ساتھ میں ہاف رول بسکٹ بھی لے آنا۔ ٹھیک ہے صاحب۔
حیرانی بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ واپس دوڑ پڑا۔ نیہا صبان کی کمینگی پر گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ چائے اور بسکٹس کے آتے ہی صبان نے چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھانا شروع کر دیے۔ وہ خود اس طریقے سے بسکٹ کھانے کا عادی نہیں تھا، مگر اس نے کئی بار نیہا کو اسی انداز میں بسکٹ ٹھونستے دیکھا تھا۔ وہ چائے اور کافی میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھانے کی بہت شوقین تھی۔ ایسی پیٹو لڑکیاں اس کی نظر سے کم ہی گزری ہوں گی، مگر اس کے باوجود نیہا کا جسم بے ڈھنگا یا بدحیت نہیں ہوا تھا۔ وہ خوبصورت اور دلکش سراپے کی مالک تھی۔ اس کا جسم قدرے مائل با فربہی تھا، مگر یہ فربا پن اس کی دلکشی اور کشش کو مزید بڑھاتا تھا۔ چائے ختم ہوتے ہی اس نے چائے کی دوسری پیالی بھی منگوا لی اور ہلکی ہلکی چسکیوں سے نیہا کو جلانے لگا۔ نیہا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اے ٹی ایم گرا کہاں ہے۔ اتنا زیادہ بینک بیلنس رکھنے کے باوجود وہ چائے کی پیالی خرید کر نہیں پی سکتی تھی۔ اچانک ایک دھماکے کی طرح اس کے ذہن میں گزشتہ رات کا منظر تازہ ہوا، جب شولڈر بیگ سے پستول نکالتے وقت بیگ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا۔ یقینی طور پر اے ٹی ایم کارڈ بھی اسی وقت بیگ سے باہر گرا تھا، اور اس وقت وہ ایسی حالت میں نہیں تھی کہ بیگ اٹھاتے وقت اپنی چیزوں پر دھیان دے پاتی۔ سبحان نے ہارن دے کر ہوٹل والے لڑکے کو متوجہ کیا۔ وہ بھی واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ لو 500 کا نوٹ، لڑکے کی طرف بڑھاتے ہوئے سبحان نے کہا، باقی تم رکھ لینا۔ شکریہ صاحب۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے سبحان کا شکریہ ادا کیا۔ سبحان گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا کہ نیہا اچانک بولی، کیا تم مجھے کچھ رقم ادھار دے سکتے ہو؟ وہ اس ہوٹل کی چائے مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ گرگٹ کو بھی رنگ بدلنے کے لیے تمہاری شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ تو کیا میں گلگت تک بھوکی پیاسی سفر کروں گی؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ نہیں، تمہارے پاس کافی قیمتی چیزیں موجود ہیں، بیچ کر اپنے لیے زیادہ سفر پیدا کر سکتی ہو۔ موبائل ہے، ٹاپس ہیں، لاکٹ ہے، انگوٹھی ہے۔ اگر کوئی اور نہیں تو میں یہ سب چیزیں خریدنے کو تیار ہوں۔ اس کی طرف شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے نیہا نے اپنی انگلی سے سرخ نگینے والی انگوٹھی اتاری، کانوں سے ٹاپس نکالے اور اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو۔ دونوں چیزیں اطمینان سے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے صوبان نے جیب سے 2000 روپے نکال کر اس کی جانب بڑھا دیے۔ یہ کیا مسٹر، صرف انگوٹھی 15,000 کی ہے، چلو کسی اور کو بیچ دینا۔ صوبان نے اس کی دونوں چیزیں واپس اس کی طرف بڑھا دیں۔ 5-6 ہزار تو دے دو نا، وہ ملتجی ہوئی کہ مجبور تھی۔ البتہ یہ اطمینان اسے ضرور تھا کہ لاہور واپس پہنچتے ہی وہ آسانی سے وہ چیزیں واپس لے لے گی۔ دادا جان کے سامنے وہ کوئی لیت و لال نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا یہ لو، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ سبحان نے جیب سے مزید 2000 روپے نکال کر 4 نوٹ اس کی جانب بڑھا دیے۔ اس مرتبہ نیہا نے اس کے ہاتھ سے رقم لے لی تھی۔ سبحان نے جیب سے گھڑی کا لفافہ نکال کر اس میں ٹاپس اور انگوٹھی بھی ڈال دی، پھر لفافے کو لپیٹ کر ڈیش بورڈ سے سفید ٹیپ نکال کر اس لفافے پر لپیٹنے لگا۔ نیہا نے ہارن بجا کر ہوٹل والے لڑکے کو بلا لیا۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ وہ اسے چائے اور بسکٹ کا بتانے لگی۔ سبحان اپنے ہونٹوں پر بے ساختہ ابھرنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ انہیں سنبھال سنبھال کر رکھ لو پتر۔ وہ اسے لفافے پر ٹیپ لپیٹتے دیکھ کر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی، یہ تمہارے پاس لاہور واپسی تک میری امانت ہیں۔ اس کے چائے پینے تک وہ ٹہلتا ہوا گاڑی سے 100-200 گز دور آ گیا تھا۔ اس دوران اس نے 1-2 چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر ایک خالی لفافے میں ڈالے اور ان پر بھی ٹیپ لپیٹ دی۔ جس وقت وہ واپس گاڑی کے پاس آیا تو وہ ہوٹل والے لڑکے کو پیسے دے رہی تھی۔ نیہا کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے لڑکے کو کہا، باقی پیسے تم رکھ لینا، بیگم صاحبہ بہت سخی ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیگم صاحب۔ خوشی سے لڑکے کی باتیں کھل گئی تھی۔ نیہا کچھ کہے بغیر ہونٹ بھینچ کر رہ گئی تھی۔ سبحان نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ بے حس انسان، اس نے خاصی اونچی آواز میں کہا تھا۔ سبحان نے کہا لگایا، ایسا بھی کیا کر دیا ہے؟ کسی غریب کے بھلے کا سوچنا کون سی بے حسی ہے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے پاس پیسے نہیں، اس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ سبحان نے منہ بنا کر کہا، تو واپس لے لیتی۔ تمہاری بکواس کے بعد ایک غریب بچے کی خوشی کی قاتل بن جاتی۔ تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو، تمہارے پاس اتنا قیمتی موبائل فون موجود ہے، سونے کا لاکٹ بھی ہے، اور ان کنگنوں کے تو میں 15-20 ہزار تک دے سکتا ہوں۔ بہت سودے بازی کرنا آ گئی ہے۔ ویسے بائی دا وے تم ان زنانہ اشیاء کا کیا کرو گے؟ تمہاری بہن تو کوئی ہے نہیں، اور ماں کی عمر ایسی ہے نہیں کہ انہیں استعمال کر سکے، جبکہ ارم تم سے ویسے بھی خفا ہے۔ سبحان نے کہا، یہ تمہارا درد سر نہیں۔ دیکھ لوں گی تمہیں۔ تو اب تک دیکھ نہیں رہی تھی اندھی، بعد میں کیا دیکھو گی؟ حیرانی ہوتی ہے تمہاری سوچ پر۔ کیا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم و حیا نہیں آتی؟ میں نے کون سا فائدہ اٹھایا ہے؟
تو یہ کیا ہے؟ کوڑیوں کے مول میری قیمتی اشیاء ہتھیالیں۔ نیہا کی کوشش تھی کہ وہ کسی طریقے سے اپنی اشیاء واپس لے لے۔ قیمت سے زیادہ وہ اس کے لیے جذباتی طور پر اہم تھی۔ وہ اس وقت تھاکوٹ پل پر سے گزر رہے تھے۔ نیچے دریائے سندھ کا تیز رفتار دھارا گزر رہا تھا۔ مجھے اپنے فائدے سے کوئی غرض نہیں، صرف تمہارا نقصان مقصود ہے، سمجھی؟ اسے جلانے کے لیے نیہا نے کہا لگایا، کافی بوگس بہانہ ہے۔ چلو تمہیں یقین دلا دیتا ہوں۔ صبان نے گاڑی روک کر جیب سے ٹیپ سلوشن میں لپٹا ہوا سفید لفافہ نکالا اور نیہا کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر کھڑکی سے باہر دریا میں اچھال دیا۔ اب یقین آ گیا؟ نہیں، نیہا ایک دم چیخی، مگر اس وقت تک مذکورہ لفافہ دریا کے پانی میں گم ہو چکا تھا۔ تم وحشی جانور، درندے، بے حس انسان، گلوگیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ زیادہ بکواس کی تو تمہیں بھی ان گھٹیا اشیاء کے پیچھے پھینک دوں گا۔ تو مجھے ہاتھ تو لگا کر دیکھو۔ غصے کی شدت سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تمہیں تکلیف کیا ہے آخر؟ میری چیزیں تھیں، میں نے پھینک دی؟ نہیں تھی وہ تمہاری، نیہا زور سے چیخی، میری تھیں وہ۔ وہ گھڑی مجھے پاپا نے تحفے میں دی تھی، انگوٹھی امی جان نے دی تھی، اور ٹاپس میری چھوٹی بہن نے اپنی جیب خرچ سے میری سالگرہ پر خرید کر دیے تھے۔ تمہاری کیسے ہو گئیں؟ سبحان اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا، تم نے خود چند ہزار کے بدلے بیچ دی تھی۔ نیہا کو تکلیف پہنچا کر وہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے تو میں نے تو بس عارضی طور پر تمہارے حوالے کی تھی کہ لاہور جا کر تم سے واپس لے لوں گی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ چیزیں تمہیں واپس کروں گا، اور مجھے دلی خوشی ہوئی کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ سبحان نے سکون بھرے انداز میں کہا، قسم سے ساری قیمت وصول ہو گئی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ قیمت خرچ کر کے بھی مجھے اتنی خوشی حاصل نہ ہوتی۔ تم ایک قابل نفرت شخص ہو، میں نے تمہاری طرح ذلیل آدمی آج تک نہیں دیکھا، سمجھے؟ یقیناً تم سے زیادہ نہیں ہوں۔ کمینے پن اور بے شرمی کی اگر مجسم صورت بنائی جائے تو ہو بہو تمہاری شکل بنے گی۔ یاد ہے بلا وجہ تم نے مجھے باسکٹ بال میچ سے آؤٹ کروا دیا تھا، اور اس وقت مجھے جو تکلیف پہنچی تھی وہ اس تکلیف سے کہیں زیادہ کم تھی جو آج تمہیں محسوس ہوئی ہے۔ وہ بپھرتے ہوئے بولی، اس کا بدلہ تم نے لے لیا تھا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، اس کا بدلہ تمہاری گردن کاٹ کر بھی نہیں اتر سکتا۔ نیہا نے وقتی طور پر چپ ہو جانا مناسب سمجھا، مگر دل ہی دل میں اس نے سبحان کو سبق سکھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب بس اسے موقع کی تلاش تھی۔ وہ خاموشی سے دائیں طرف بہنے والے تیز رفتار دریا کو دیکھنے لگی۔ بشام سے گزر کر وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ پٹن پہنچ کر اس نے ایک مناسب سے ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی۔ ہوٹل میں داخل ہو کر اس نے اپنے لیے کھانے کا بتا دیا۔ نیہا نے گاڑی سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور بیرے کو بلا کر اپنے لیے وہیں کھانا منگوا لیا تھا۔ کھانا کھا کر سبحان نے ظہر کی نماز ادا کی اور دوبارہ ڈبل کیبن میں آن بیٹھا۔ نیہا اس کی آمد سے پہلے بیرے کو کھانے کا بل ادا کر چکی تھی۔ اس سے بات چیت کیے بغیر اس نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ شام ہونے تک وہ جگلوٹ پہنچ گئے تھے۔ وہ نیہا کو مخاطب ہوا، یہاں سے گلگت گھنٹے ڈیڑھ کی مسافت پر ہے، مگر میں تھک گیا ہوں اور یہیں جگلوٹ میں رات گزاروں گا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، تو میں کیا کروں؟ جو تمہاری مرضی آئے کرو، یہاں سے گلگت تک ویگنیں جاتی ہیں، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جانا چاہو تو سو بسم اللہ، اگر رہنا چاہو تو اپنے لیے کمرے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں گزارا نہیں کر سکتا۔ گزارا تو میں بھی نہیں کر سکتی، مگر مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں، اگر پیسے کم پڑ جائیں تو مجھ سے ادھار لے لینا، مگر کمرہ علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ وہ اس سے بحث کیے بغیر نیچے اتر گئی تھی۔ اپنے لیے علیحدہ کمرہ لے کر وہ اندر گھس گئی۔ غسل کر کے اس نے اپنے لیے کھانا منگوایا اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ دروازہ اندر سے کنڈی کر کے موبائل فون پر ماں سے بات کرنے لگی۔ والد صاحب اور بہن بھائیوں کی خیریت کا پوچھ کر اس نے چند منٹ گپ شپ کی اور پھر رابطہ منقطع کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر کسی نامعلوم وجہ سے اسے بے چینی ہوتی رہی جسے اس نے ڈر پر محمول کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کافی دیر تک سبحان کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے جس طرح نیہا کو ذہنی طور پر اذیت دی تھی وہ بھلانے کے قابل نہیں تھی۔ وہ گھڑی، ٹاپس اور انگوٹھی اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی تھی۔ اسے ذرا بھی گمان ہوتا کہ سبحان ایسا کچھ کر گزرے گا تو وہ کسی قیمت پر وہ چیزیں اس کے حوالے نہ کرتی۔ اس نے تو یہ سوچ کر بے پرواہی سے وہ چیزیں سبحان کے حوالے کر دی تھی کہ دادا جان کو کہہ کر وہ واپس لے لے گی، مگر اب پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دادا جان کی کال آ گئی۔ ان کے کال نہ کرنے کا گلہ کر کے اس نے ان دونوں کی خیریت کا پوچھا اور پھر سبحان سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ غسل خانے میں ہے دادا جان، جیسے ہی نکلتا ہے میں آپ کی بات کروا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازے کی کنڈی کو بے آواز کھولتے ہوئے وہ سبحان کے کمرے کے سامنے پہنچی اور اپنا موبائل فون پیٹھ پیچھے کر کے اس نے سبحان کے کمرے پر دستک دی
اور پیچھے ہٹ کر فون کان سے لگا دیا۔ سبحان دروازہ بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بستر سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات منہ سے نکالتا، نیہا نے کہا، یہ لیں دادا جان، سوبان غسل خانے سے باہر نکل آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل فون سوبان کی طرف بڑھا دیا۔ سوبان بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ فون کان سے لگاتے ہی اس نے زوردار طریقے سے السلام علیکم دادا جان کہا۔ ضیاء الحق نے اس سے خیریت دریافت کر کے اسے نیہا کا خیال رکھنے کی ہدایت کی اور رابطہ منقطع کر دیا۔ سبحان نے بغیر کچھ کہے موبائل فون اس کی جانب بڑھایا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ نیہا کی حکمت عملی سے ان کا بھانڈا پھوٹنے سے بچ گیا تھا۔ اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے سوبان کو اپنی حرکت پر افسوس ہوا۔ نیہا کا علیحدہ کمرے میں سونا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ سوبان کو اس کے ساتھ والا کمرہ مل گیا تھا۔ پھر بھی رات کو 5-6 دفعہ اسے دروازہ کھول کر نیہا کے بند کمرے کے دروازے کو دیکھنا پڑا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ نیچے پہنچا۔ نیہا اسے ڈبل کیبن کے قریب ٹہلتی نظر آئی۔ اسے مخاطب کیے بغیر وہ اندر بیٹھ گیا۔ نیہا بھی کچھ کہے بنا خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ گلگت تک وہ بغیر کوئی بات چیت کیے پہنچ گئے۔ یوں بھی لاہور سے گلگت تک کے طویل راستے میں ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ فقط ایک دوسرے کو کوسنے، برا بھلا کہنے اور طعنہ زنی کرنے پر مشتمل تھی، بلکہ شادی کے بعد سے ہنی مون کے پروگرام کے علاوہ انہوں نے سیدھے منہ ایک دوسرے سے بات چیت تک نہیں کی تھی۔ شادی کے بعد ان دونوں کے دلوں میں موجود نفرت میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا تھا، اور شادی کے بعد وہ دونوں پہلے سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے برے ہونے کے قائل ہو گئے تھے۔ گلگت شہر کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے سبحان نے اپنے دادا جان کے دوست شہباز شاہ کو کال کر دی تھی۔ اس نے سبحان کو میگنی محلے کا محل وقوع سمجھا کر اسے وہاں پہنچنے کی ہدایت کی۔ گلگت شہر میں وہ چند مرتبہ پہلے بھی آ چکا تھا، اس لیے اسے رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑی۔ شہید ملت روڈ پر آگے بڑھتے ہوئے وہ لنک روڈ پر مڑا۔ وہاں شہباز شاہ اس کا منتظر تھا۔ سبحان کی کالے رنگ کی ڈبل کیبن اس نے بڑی آسانی سے پہچان لی تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھانے پر سبحان نے گاڑی اس کے قریب روک دی۔ سبحان کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 50 سے 60 سال کے درمیان تھی۔ نیچے اتر کر وہ پرتپاک انداز میں اس سے ملا۔ نیہا نے بھی نیچے اتر کر اسے سلام کہا اور اس نے جیتی رہو بیٹی کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہباز شاہ کی رہنمائی میں وہ ایک خوبصورت سی کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ چائنا لڑکیوں کے سے نین نقش کی مالک ایک نوجوان لڑکی کوٹھی کے سر سبز لان میں کھڑی تھی۔ ان کے گاڑی سے باہر آتے ہی وہ بڑی محبت سے انہیں ملی۔ نیہا سے گلے مل کر اس نے سبحان سے بھی مصافحہ کیا تھا، جو نیہا کو ایک آنکھ اچھا نہیں لگا۔ وہ ہمیشہ سے لڑکیوں کے نامحرم مردوں کو ہاتھ ملانے کو برا تصور کرتی تھی۔ میرا نام اشتفیلہ ہے، اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ میں صوبان الحق ہوں، آپ صوبی کہہ سکتی ہیں، مگر بدلے میں میرا اشتی کہنا مناسب سننا پڑے گا۔ صوبان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ڈن ہو گیا۔ وہ مسکرا کر نیہا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور آپ؟ میں نیہا اکرام الحق ہوں اور نک نیم سے مجھے نفرت ہے، نیہا روکھے لہجے میں بولی۔ ویسے اب تو آپ کا نام نیہا صوبان الحق ہونا چاہیے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے، نیہا نے منہ بنایا۔ رواج تو ہے۔ اشتفیلہ بھی ان پڑھ گنوار نہیں تھی کہ خاموش رہتی۔ تو آپ اپنے شوہر کا نام ساتھ لگا لینا۔ نیہا اس پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اچھا مشورہ ہے، برا منائے بغیر اشتفیلہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی پرکشش آنکھیں شوخی سے مٹکائیں۔ نیہا اسے کوئی جواب دیے بغیر شہباز شاہ کے پیچھے بڑھ گئی، جو ان کے انتظار میں برآمدے کے سامنے رک گیا تھا۔ چلیں صوبی، وہ بآواز بلند بولی۔ صوبان نے کہا، چلتے ہیں، میں ذرا ملازم کو اندر لے جانے والا سامان دکھا دوں؟ صوبان گاڑی کے ساتھ کھڑے ملازم کو اندر لے جانے والا سامان کے متعلق بتا کر اشتفیلہ کے ساتھ چل پڑا۔ ویسے یہاں ٹھنڈ کافی زیادہ ہے انکل، نیہا نے شہباز شاہ کو کہا۔ ہاں بیٹی، اور اب تو روز بروز بڑھے گی۔ محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے اس بارے۔ کون سی پیشن گوئی بابا جانی؟ اشتفیلہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ سردی بڑھنے کے بارے میں۔ سردی تو اچھی ہوتی ہے نا، اور ویسے بھی یہاں سیر کو آنے والے سردی ہی تو انجوائے کرنے آتے ہیں، کیوں نیہا باجی؟ پتہ نہیں لوگ کیوں آتے ہیں، مگر مجھے تو سردی ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی، نیہا منہ بناتے ہوئے بولی۔ یہ بات وہ قدرے اخلاق سے بھی کہہ سکتی تھی، مگر جانے کیوں اس کے دل میں اشتفیلہ کے لیے کدورت سی پیدا ہو گئی تھی۔ شاید اس کا اپنے دشمن صوبان کے ساتھ بے تکلف ہونا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اور آپ کو؟ اشتفیلہ صوبان کو مخاطب ہوئی۔ میں تو آتا ہی سردی انجوائے کرنے ہوں۔ اف، کتنی رومان پرور اور سکون آور ہوتی ہے یہ سردی بھی، انسان کے دل میں بھی ٹھنڈ اتر جاتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ آرام کرنے سے پہلے کچھ کھانا پسند کرو گے؟ جی انکل، یہ ٹھیک ہے، نیہا نے جلدی سے کہا۔
کہ اس نے صبح کا ناشتہ اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ اس کے پاس فقط کمرے کے کرائے ہی کے پیسے تھے، اور اس ضمن میں صبحان کو کچھ کہنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اشتفیلہ بیٹی کھانا لگواؤ، شہباز شاہ نے کہا، اور اشتفیلہ جی ابو جان کہہ کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ لوگوں کو راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں چچا جان، صوبان نے جواب دیا۔ شہباز شاہ نے حیرانی سے کہا، ویسے آپ نے راستے میں پورے 2.5 دن لگا دیے، راستہ اتنا زیادہ تو طویل نہیں۔ صوبان ہنسا، ہمیں کون سا ڈیوٹی پر پہنچنا تھا؟ شہباز شاہ نے بھی ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، صحیح کہا بیٹا۔ اشتفیلہ نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی اور وہ ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے۔ اتنا زیادہ اہتمام کھانے کی ٹیبل پر سجے لوازمات دیکھ کر صوبان بے ساختہ بولا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم آج پہنچیں گے؟ آپ کے دادا جان نے کل رات ہی کو بتا دیا تھا کہ آپ لوگ جگلوٹ پہنچ گئے ہو اور صبح یہاں پہنچو گے۔ کھانے کے دوران اشتفیلہ حق میزبانی ادا کرتے ہوئے مختلف پکوان اٹھا اٹھا کر ان دونوں کی طرف بڑھاتی رہی۔ اس کی توجہ زیادہ تر صوبان پر مبذول رہی۔ کھانا کے بعد انہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر قہوہ پیا اور پھر اشتفیلہ انہیں ان کی خوابگاہ میں لے آئی۔ حسب توقع کمرے میں ایک ہی بیڈ لگا ہوا تھا۔ ان کے سامان والے بیگ ملازم وہاں چھوڑ گیا تھا۔ اشتفیلہ انہیں خوابگاہ میں چھوڑ کر باہر جانے لگی۔ نیہا نے اسے ملازمہ کو بھیجنے کا کہہ دیا۔ اشتفیلہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ نیہا جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ سبحان اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر ہینگروں میں لٹکانے لگا۔ ملازمہ اجازت مانگ کر اندر داخل ہوئی۔ نیہا نے اپنے 2-3 سوٹ استری کے لیے اس کے حوالے کیے اور لیٹ گئی۔ سبحان نے بھی اپنے سوٹ ملازمہ کے حوالے کیے، دروازہ کنڈی کیا اور بیڈ سے تکیہ اور کمبل اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو دونوں صحیح طریقے سے سو نہیں پائے تھے، اس لیے دونوں کو سونے کی حاجت معلوم ہو رہی تھی۔ صوبان کے چپ چاپ صوفے پر لیٹ جانے پر نیہا کو حیرت ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ان کا باری باری سے بیڈ پر سونے کا سلسلہ اسی طرح باقی تھا۔ یقیناً اگلے دن نیہا نے صوفے پر ہونا تھا۔ نیہا کی آنکھ کھلی تو ابھی تک صوبان لیٹا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ ملازمہ نے کپڑے استری کر کے ہینگر میں لٹکا دیے تھے۔ اپنے کپڑے لے کر وہ واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا دھو کر خوابگاہ سے باہر نکل آئی تھی۔ صوبان بھی اس دوران جاگ چکا تھا۔ نیہا کو چائے کی حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ ملازمہ کو دیکھ کر اس نے میزبانوں کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ لان میں تھے۔ میرے لیے ایک پیالی چائے بنا کر وہیں لے آؤ، اسے کہہ کر وہ باہر لان میں نکل آئی۔ لان کے ایک کونے میں باسکٹ بال کا پول لگا تھا۔ اشتفیلہ دوپٹہ کمر سے باندھ کر باپ کے ساتھ باسکٹ بال کھیل رہی تھی۔ وہ اس حال میں بالکل پرائمری اسکول کی بچی لگ رہی تھی۔ پاؤں میں سپورٹ شوز اور سر کے بالوں کو پونی میں باندھ کر اس وقت وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ باسکٹ بال کے پول کے ارد گرد چند میٹر کے علاقے میں سیمنٹ کا پختہ فرش ڈالا گیا تھا اور پھر باقی علاقے میں خوبصورت گھاس اگی ہوئی تھی۔ پختہ فرش کے ساتھ گھاس پر ایک گول میز کے ساتھ 4 کرسیاں رکھی تھیں۔ میز پر شیشے کا جگ اور 2-3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ نیہا کو دیکھتے ہی شہباز شاہ نے ہانپتے ہوئے کہا، نیہا بیٹی میری مدد کرو، اشتفیلہ نے تو مجھ بوڑھے کو ہرا کر رکھ دیا ہے۔ سوری انکل، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، باسکٹ بال میرے ناپسندیدہ کھیلوں میں سر فہرست ہے۔ نیہا باجی، اس کے بجائے اگر آپ یہ کہتی کہ میں باسکٹ بال کھیلنا جانتی ہی نہیں تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اشتفیلہ کو اس کا باسکٹ بال کو برا کہنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ مطلب تو ایک ہی بنتا ہے، نیہا بے پرواہی سے بولی۔ شہباز شاہ گھبرا کر بولا، ارے آپ لوگ تو سنجیدہ ہو گئیں۔ نہیں ابو جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اشتفیلہ نے جلدی سے بات سنبھالی۔ نیہا میری بڑی باجی ہے، میں بھلا گستاخی کر سکتی ہوں؟ یہ تو میں یوں ہی لاڈ کر رہی تھی۔ مگر نیہا نے کسی قسم کی صفائی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ملازمہ چائے کے برتنوں کے ساتھ حاضر ہوئی اور نیہا کے سامنے میز پر برتن رکھنے لگی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں خود بنا لوں گی، نیہا نے ملازمہ کو کہا۔ وہ جی بی بی جی کہہ کر واپس مڑ گئی۔ نیہا اپنے لیے پیالی میں گرم دودھ اور پتی کا سیشے ڈال کر چینی ملانے لگی۔ شہباز شاہ اور اشتفیلہ دوبارہ کھیلنے لگ گئے تھے۔ اسی وقت صوبان اندر سے برآمد ہوا۔ دور ہی سے اس نے زوردار ہانک لگائی، ارے اشتی، تم تو مجھے مائیکل جارڈن کی بیٹی لگتی ہو۔ اس نے باسکٹ بال کے ایک بہترین کھلاڑی کا نام لیا۔ صوبی، جلدی آؤ، ابو جانی تھک گئے ہیں۔ اشتی اسے دیکھتے ہی جوش سے بولی، نہیں بھائی، مجھے تو معاف رکھو۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، اشتی جیسی خطرناک کھلاڑی کے ساتھ بھلا کون پنگا لے سکتا ہے؟ وہ بھی اپنے لیے چائے بنانے لگا تھا۔ نہیں، آپ کو تو کھیلنا پڑے گا۔ اشتفیلہ باسکٹ بال بغل میں دبا کر ان کی طرف بڑھی۔ شہباز شاہ بھی ہانپتا ہوا کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ اشتی بیٹی، مجھ سے مزید امید نہ رکھنا۔ صبحان کی دیکھا دیکھی وہ بھی بیٹی کو اشتی کہنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے ابو جان، اب تو صوبی آ گیا ہے نا؟ اشتفیلہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔
اچھا مجھے چائے تو پینے دو، صوبان ہنس پڑا تھا۔ نیہا کو اس کی ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ یوں بھی وہ جانتی تھی کہ صوبان باسکٹ بال کا کتنا اچھا کھلاڑی ہے، اور اب تو اسے ایک نوجوان لڑکی کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا موقع مل رہا تھا۔ اچھا جلدی کرو، میں نے پریکٹس کرنی ہے، 3 دن بعد ہمارے مقابلے ہیں۔ کس چیز کے مقابلے؟ باسکٹ بال کے مقابلے ہیں، اور کس چیز کے؟ سالانہ ٹورنامنٹ ہے۔ وہ باسکٹ بال کو اپنی انگلی پر گھمانے لگی۔ مگر مجھے کوئی خاص کھیلنا نہیں آتا، اور تم خاصی خطرناک کھلاڑی لگتی ہو، اشتفیلا ناز سے بولی۔ آپ نے کون سا مقابلہ کرنا ہے؟ بس مجھے پریکٹس کروا دو۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ صبان چائے کی خالی پیالی میز پر رکھ کر کھڑا ہو گیا، اور اشتفیلا خوشی سے پھدکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ صبان نے گرم جیکٹ اتار کر کرسی کے ساتھ لٹکا دی تھی۔ پختہ جگہ پر پہنچ کر وہ صبان کو کہنے لگی، ویسے آپ کا اتنا لمبا قد ہے، آپ باسکٹ بال کے بہت اچھے کھلاڑی بن سکتے تھے۔ صبان ہنسا، تمہارے جیسی کوئی اچھی کھلاڑی پہلے مل جاتی تو ضرور سیکھ لیتا۔ صبان بہت اچھا کھلاڑی ہے باسکٹ بال کا۔ ان کے دور ہوتے ہی نیہا سے رہا نہ گیا، اور وہ دبے لہجے میں شہباز شاہ کو مخاطب ہوئی۔ اس وقت جانے کیوں اس کے لہجے میں ہلکا سا تفاخر در آیا تھا۔ مگر وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، شہباز شاہ بے یقینی سے بولا۔ ابھی دیکھ لینا، نیہا نے اعتماد سے کہا تھا۔ اچھا میں اب اس طرف سے ڈربلنگ کرتی ہوئی آؤں گی اور پول کے قریب جا کر گول کروں گی، جبکہ آپ نے مجھے روکنا ہے۔ اشتفیلا صبان کو ہدایات دینے لگی، اور پھر آپ گول کرنے کی کوشش کرنا اور میں روکوں گی۔ صبان نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی دور سے ڈربل کرتی ہوئی آئی۔ صبان نے جان بوجھ کر اناڑی پن سے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اشتفیلا جھکائی دے کر دوسری جانب نکلی اور مخصوص سٹیپ لے کر گول کر دیا۔ واہ واہ! صبان نے تالی بجا کر اسے داد دی۔ شہباز شاہ نیہا کو کہنے لگا، اس سے بہتر دفاع تو میں کر رہا تھا، یہ کیسا اچھا کھلاڑی ہے۔ نیہا جھلا کر بولی، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، بچی سمجھ کر اس کا دل رکھ رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹی۔ شہباز شاہ بظاہر اس سے متفق ہوتا ہوا بولا، مگر اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ نیہا کی بات کو ایک بیوی کے حسن زن سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار نیہا کے دل میں خواہش ابھری کہ صوبان اپنی گیم کا اظہار کرے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ صوبان اسی طرح اناڑی پن سے کھیلتا رہا۔ وہ بال پکڑ کر جیسے ہی ڈربلنگ کی کوشش کرتا، اشتفیلا بال اس سے چھین لیتی، اور جب اشتفیلا گول کرنے آتی تو آسانی سے گول کر لیتی۔ نیہا کا یہ گمان کہ صوبان ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے اپنے کھیل کا مظاہرہ کرے گا، بالکل غلط ثابت ہوا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ گراؤنڈ سے باہر نکل آئے۔ اشتفیلا کا سانس پھولا ہوا تھا، اس کے برعکس صوبان کا سانس بالکل نارمل چل رہا تھا۔ بھائی اشتی تو بہت اچھی کھلاڑی ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے صوبان تعریف بھرے لہجے میں بولا، آپ روزانہ میرے ساتھ پریکٹس کیا کریں، میں آپ کو سکھا دوں گی۔ اشتفیلا فخریہ لہجے میں بولی۔ نیہا غصے سے اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ اسے صوبان کا رویہ ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس سے چپ نہ بیٹھا گیا، اور وہ براہ راست صوبان کو مخاطب ہوئی، ویسے اناڑی پن کے مظاہرے کا فائدہ کیا مطلب؟ صوبان ششدر رہ گیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں تم جاؤ اور اس بڑی لائن کے باہر سے بال باسکٹ میں پھینکو۔ نیہا کا انداز کچھ حکمیہ سا ہو گیا تھا۔ اسے کیا ہو گیا ہے انکل؟ صوبان نے شہباز شاہ سے پوچھا۔ اس نے میرے سامنے تمہاری کافی تعریف کی ہے، اور شاید تم اس کی توقعات پر پورا نہیں اترے۔ ویسے اپنی بیویوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بیٹا۔ شہباز شاہ نے اصل بات سے پردہ اٹھاتے ہوئے صوبان کو نصیحت کرنا بھی ضروری سمجھا تھا۔ کہتے تو آپ ٹھیک ہیں۔ صوبان نے اس بات میں سر ہلایا۔ باجی، بڑی لائن کے باہر سے بال کو باسکٹ رنگ سے گزارنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، ایسا تو کوئی منجا ہوا کھلاڑی ہی کر سکتا ہے۔ اشتفیلا نے نیہا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ صوبان، میں نے کیا کہا ہے؟ نیہا کے لہجے میں کوئی ایسی انوکھی اور عجیب قسم کی ضد تھی جس کی توجیہ سے صوبان قاصر تھا۔ تم صرف بکواس ہی کر سکتی ہو۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ اشتفیلا کو مخاطب ہوا، چلو اشتی، مجھے ذرا بال پکڑاتے رہنا۔ تو کیا سچ مچ آپ وہاں سے گول کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں؟ اشتفیلا مزاحیہ انداز میں ہنسی، مگر وہ اس کے ساتھ گراؤنڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ صوبان اطمینان سے بولا۔ لائن سے باہر کھڑا ہو کر اس نے اشتفیلا کو باسکٹ بال رنگ کے نیچے کھڑا ہونے کو کہا، اور پھر باسکٹ بال کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مخصوص انداز میں تھامتے ہوئے اپنی انگلیوں اور کلائی کا استعمال کرتے ہوئے بال کو نپے تلے انداز میں رنگ کی جانب پھینکا۔ بال رنگ سے مس ہوئے بغیر رنگ کے ساتھ لٹکے جال میں جا پڑی تھی۔ چند لمحے پہلے اناڑی انداز میں بال پھینکنے والے صوبان اور اس وقت کے صوبان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس وقت باسکٹ بال کو جنون کی حد تک پسند کرنے والا صوبان میدان میں کھڑا تھا۔ اشتفیلا بے یقینی کے انداز میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بال واپس دو نا، صوبان نے کہا، اور ششدر کھڑی اشتفیلا نے جلدی سے بال اس کی جانب پھینک دیا۔ دوسری مرتبہ بھی صوبان نے بڑی آسانی سے گول کر لیا تھا۔
اور پھر ہر بار بال ہاتھ میں آتے ہی صوبان اسے کامیابی سے رنگ میں گزار دیتا۔ شہباز شاہ حیرت سے منہ کھولے صوبان کو گھورے جا رہا تھا۔ نیہا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے فخریہ لہجے میں پوچھا، انکل اب بتائیں۔ کیا بتاؤں بیٹی، شہباز شاہ خفیف ہوتا ہوا بولا، پہلے تو اناڑیوں کے انداز میں بال پکڑ رہا تھا، لگتا ہی نہیں یہ وہی صوبان ہے۔ انکل بتایا تھا نا، وہ بس بچی کو بہلا رہا ہے۔ صحیح کہا بیٹی، شہباز شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ صوبان مختلف انداز اور سٹائل بنا کر باسکٹ بال کے کرتب دکھانے لگا۔ اشتفیلہ تو دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ آپ ابھی ابھی مجھے یہ سب طریقے سکھائیں گے؟ صوبان نے جیسے ہی مخصوص انداز میں قدم بھر کر بال باسکٹ بال رنگ سے گزارا، اشتفیلہ اس کے بازو سے چمٹ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، ایک شرط پر سکھاؤں گا۔ جلدی جلدی شرط بتاؤ، اشتفیلہ نے بچوں کی سی شوخی سے پوچھا۔ میری چھوٹی سی بہن بننے کا وعدہ کرو۔ پکا وعدہ، لیکن سوبی بھیا اکیلے میں کہوں گی۔ تمہاری نک چڑی بیوی کے سامنے صرف سوبی کہوں گی؟ اشتفیلہ نے دبے لہجے میں اس کی شرط منظور کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر صوبان کو بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ بس کہہ دیا نا، اور آپ بھی اسے یہ بات نہیں بتائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، صوبان رضامند ہو گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس بات سے نیہا بی بی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، بلکہ الٹا وہ اس بات سے خوش ہوتی۔ چلو پھر شروع کریں، اب تو شام ہونے والی ہے، صبح پریکٹس کریں گے۔ اشتفیلہ نے منہ بسورا، صبح تو میں نے کالج جانا ہوگا۔ صوبان نے پوچھا، صبح کی نماز نہیں پڑھتی ہو؟ وہ جلدی سے بولی، کیوں نہیں پڑھتی؟ بس نماز کے بعد پریکٹس شروع کر دیں گے۔ تم نے اتنی جلدی تو کالج نہیں جانا ہوگا نا؟ کیا آپ میرے لیے اتنا سویرے اٹھ جائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، اپنی چھوٹی سی بہن کے لیے بالکل اٹھوں گا۔ پھر ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گئی تھی۔ بھئی آپ تو چھپے رستم نکلے۔ وہ جوں ہی کرسیوں کے نزدیک پہنچے، شہباز شاہ نے اٹھ کر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ شکریہ انکل۔ وہ انکساری سے بولا، ویسے اتنا بھی خاص کھلاڑی نہیں ہوں، میرا مطلب ایسا کچھ لوگوں کا کہنا ہے۔ اس نے نیہا کی جانب کنکھیوں سے دیکھا۔ تو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کچھ لوگ، ایک بچی کے سامنے کرتب دکھانے سے کوئی بین الاقوامی کھلاڑی تو نہیں بن جاتا۔ اس کی بات پر شہباز اور اشتفیلہ حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے صوبان کے کھیل کی تعریف کرنے والی نے گرگٹ کی طرح اپنا رنگ تبدیل کر لیا تھا، مگر اسے اصل جون میں پلٹتا دیکھ کر صوبان نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں بچی نہیں ہوں نیہا باجی، اشتفیلہ نے اس کے بچی کہنے کا کافی برا منایا تھا۔ نیہا نے ہنس کر کہا، تو اور کیا ہو؟ جوان لڑکی ہوں، آپ سے بس 2-3 سال چھوٹی ہوں گی۔ سیکنڈ ایئر کی طالبہ بچی کیسے ہو گئی؟ اس کی بات سن کر شہباز شاہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ ابو جان آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس نے غصے سے باپ کو گھورا۔ میں تو نیہا بیٹی کی سادگی پر ہنس رہا ہوں۔ شہباز شاہ نے جلدی سے صفائی پیش کی، کالج کی طالبہ کو بچی سمجھ رہی ہے۔ اچھا انکل، میں تو چلا، اذان ہونے کو ہے اور مجھے نہانا بھی ہے۔ صوبان یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔